लिस्ट में उनके नाम आते हैं जो कि मुल्क में होते हैं और इसलिए डाले जाते हैं कि उनको मुल्क से बाहर फरार ना होने दिया जाए। मैं आना चाहता हूँ, केसेस को फेस करना चाहता हूँ, जो भी इल्जामात हैं उनको मैं फेस करना चाहता हूँ, मुझे बेल दी जाए। जब मेगा एस्केप्स की लिस्ट जमा कराई गई तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम भी था, तो क्या उस लिस्ट के बाद उन लोगों के नाम ईसीएल में डाले गए? अगर पनामा केस में पूरी प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है तो सबके नाम ईसीएल में डाले जाए। बोला कि भाई हमें अरेस्ट ना करो। मैं कहा भाई आप लोग कौन हो, तारुफ कराओ। तारुफ नहीं कराया गया और मैं इसको कल अरेस्ट नहीं कहूंगा, ये अरेस्ट नहीं था, दिस वॉज किडनैपिंग। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, लगता कुछ ऐसे है कि अब जो मुल्क की सियासत है ये रात के अंधेरे में होने लगी है। 2 दिन से मुल्क की सियासत के 2 अहम रहनुमाओं को रात की तारीकी में पहले गिरफ्तार किया गया और फिर ठीक 1-2 घंटों के बाद छोड़ दिया गया। अब ये महज इत्तेफाक था या कुछ और, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन इससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि मुल्क की जो सियासत है ये आजकल इस्तराब की कैफियत से गुजर रही है। साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात व बल्दियात शर्जील मेमन जब गुज़श्ता रात 2 साला खुद साख्ता जिला वतनी के बाद रावलपिंडी पहुंचे तो उन्हें रनवे पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उस वक्त उनके साथ मौजूद 4 सूबाई वज़ीर कुछ नहीं कर सके और मुंह देखते रह गए। शर्जील मेमन के खिलाफ 5 अरब रुपए करप्शन के इल्जामात हैं, जबकि शर्जील मेमन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि खुद के खिलाफ दायर मुकदमात का सामना करने में वापस आया हूँ। शर्जील मेमन ने नैब को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि क्या नैब सिर्फ कराची और सिंध के लिए बनी है, नैब वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। इसके अलावा शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की जो ऐसी मेहमान नवाजी है इस पर मैं बहुत मशकूर हूँ। सवाल यह है कि अगर शर्जील मेमन मुकदमात का सामना करने आए हैं तो क्या 2 साल के दौरान इनको मुकदमात का सामना करने का आखिर ख्याल क्यों नहीं आया? क्या आसिफ अली जरदारी की वापसी के बाद शर्जील मेमन की वापसी क्या किसी तयशुदा डील का नतीजा है? और एक एक करके पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की वापसी आखिर दूसरी सियासी जमातों के लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? और क्या हमारे एहतसाबी इदारे इतने बेखबर हैं कि एक मुलजिम की जमानत मंजूर हुए 3 दिन हो चुके लेकिन उसके बावजूद उसको गिरफ्तार किया गया? इस सारी सूरत हाल से एक बात वाज़ेह हो रही है कि रात की तारीकी में होने वाली सियासत में लगता कुछ ऐसा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। ये मुल्क की सियासत किस जानिब जा रही है, अब प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। जो दूसरा हिस्सा होगा डिस्कस करेंगे कि सियासी जमातों की जानिब से जो आम इंतखाबात है 2018 में होने जा रहे, इसकी तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। जहां जरदारी और बिलावल ने पंजाब में डेरे डाले, वहीं पर पिछले 2 हफ्तों के दौरान वज़ीर आज़म ने सिंध के 2 दौरे किए, लेकिन दोनों दौरे सियासी नौयत के थे। इससे पहले 4 सालों में वज़ीर आज़म अगर कराची गए भी तो सिर्फ इंतज़ामी हालात का जायज़ा लेने के लिए, लेकिन अब वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर सियासी जलसों का आगाज़ कर दिया है और सिंध में जलसे के बाद गवादर में भी जलसा किया और आने वाले दिनों में दोबारा बलूचिस्तान में जलसे करने की इत्तलात हैं। इन जलसों में जो चीज़ देखने को मिल रही है वो है कि वज़ीर आज़म की जानिब से अरबों रुपए के फंड्स का इजरा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म को इंतखाबात के करीब ही अवाम का इसका ख्याल क्यों आया और अवाम का पैसा अवाम को देकर क्या वज़ीर आज़म अवाम के दिल में जगह बना पाएंगे? और ख़ास कर क्या ये पनामा केस के फैसले से पहले वज़ीर आज़म अवाम की गुड बुक्स में शामिल होना चाहते हैं? इस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ ज़फ़र हिलाली मौजूद, रऊफ़ क्लास्टर साहब इस्लामाबाद से हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी, फारूक सत्तार की गिरफ्तारी, कल शर्जील मेमन की गिरफ्तारी, 1-2 घंटों के बाद इनको छोड़ देना, सवाल ये है कि क्या ये पॉलिटिकली प्रेशर टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में अपने लिए स्पेस क्रिएट करना चाहती है और नून लीग सिंध में अपने लिए स्पेस क्रिएट करना चाहती है? समझ में यही आ रहा है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो प्रेशराइज कर रही है MQM को और नून लीग अब प्रेशराइज कर रही है, टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। नहीं शाजिया, मेरा ख्याल में कि ये मुख्तलिफ केसेस हैं। ये जो मेमन का केस है ये मुख्तलिफ है और फारूक सत्तार का केस है ये मुख्तलिफ है और जिस किस्म के ऑर्डर्स आए हैं कोर्ट से वो भी मुख्तलिफ हैं। तो मेरे ख्याल में कोई ख़ास कनेक्शन नहीं है। हाँ, मगर ये सही कह रहे हैं आप कि एक हाई सेंसिटिव आदमी PPP का इन्वॉल्व है और दूसरा लीडर ऑफ द MQM पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, तो जाहिर है गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है उस पर
لوگ کامنٹ کریں گے، مگر میں آپ کو اس میمن کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں شازیہ وین یو آر سیکنڈ، کیا آتی ہے کہنا کہ ایک بھگوڑا اور ایک ایلیج چور $50 ملین 5 بلین روپیہ $50 ملین ہوتا ہے، اس کو ایک سندھ گورنمنٹ کے لوگوں نے 4 منسٹیریل اسکارٹ اس کو گئے، اس کے ساتھ آئے کراچی اسلام آباد، مانے 4 کیبنٹ لیول آفیشلز کو بھیجے گئے، وہ سندھ گورنمنٹ بیسکلی ڈاکو گورنمنٹ نے ان کو 4 منسٹیریل بھیجے کہ بھائی بیٹھ کے آؤ، اور جب وہ پہنچے تو انہوں نے کیا کہا؟ پہلی چیز انہوں نے جب پولیس نے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے گئے کہنے لگے تم کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اور یہ وہ، بعد میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ اس لیے مجھے پیچھے آ رہے ہیں اور صرف سندھیوں کے پیچھے آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے کسی اور کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں، therefore they are اینٹی سندھی، اور ہم ان کے وکٹم ہیں ان کے باعث کے۔ کل آپ کو میں بتاتا ہوں کل کیا ہوگا جب یہ جائیں گے کورٹ میں جا کے کہیں گے میں تو آ گیا ہوں کیس کوآپریٹ کرنے کے لیے، اور دیکھیے میں بیمار ہوں اور یہ لو میڈیکل سرٹیفکیٹ، ایک اور جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ، تو پھر مجھے بیل دے دو۔ آئی ایم سو سوری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کیا کھیل ہو رہا ہے؟ اب وہ ٹپی اور وہ کاکا اور وہ دوسرا رحمان سمرو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، نہیں تو وہ بھی آ جائیں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیے ڈاکٹر عاصم بھی نکلنے والا ہے، اس کے پتہ نہیں ہے ہسپتال میں بیٹھے ان کے آنکھ خراب ہو جاتے ہیں، اب ان کو کوئی جو آدمی ہسپتال میں رہتا ہے سب سے سیف جگہ انفیکشن کے لیے سب سے زیادہ وہ بیمار ہوتا ہے۔ ایان علی تو خیر وہ بیٹھی ہوئی اپنے ڈسکو میں وہ SMS ان کو بھیج رہی ہوگی، کہنے لگی کہ جب تم لوگ چھوٹتے ہیں آتے ہو تو ضرور دبئی کا چایا کرو، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد پروونسز جو ہیں ان کو جو کنٹرول کرتے ہیں وہ بادشاہ بن گئے ہیں، ان کا بجٹ مختلف ہوتا ہے، وہ ان کو کوئی کچھ نہیں روک سکتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے کلاسر صاحب، مانے کہ کلاسر صاحب ایک 2 گھنٹوں کی گرفتاریاں، یہ کیا میسج ہے؟ جو بات میں نے ابھی صاحب سے بھی پوچھی، آپ کو کہیں لگتا ہے کہ پریشر ٹیکٹس یوز کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف؟ ویسے تو ہلالی صاحب نے دریا کو میرا خیال ہے کوزے میں بند کر دیا ہے، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ساری باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں۔ ایک جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ جو ایک سٹرینج سی چیز لگتی ہے کہ جس وہ دبنگ انداز سے آئے ہیں، بھی اگر آپ اتنے نیک تھے، اتنے اچھے تھے، کیسز آپ نے فیس کرنے تھے، ہولیر دین پوپ ہیں آپ یہ شرجیل میمن صاحب، تو یہاں سے آپ کو بھاگنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ 3 سال 2 سال آپ باہر بیٹھے رہے ہیں، اب آپ کو لگا ہے کہ جناب کہ اب یہ بڑی بہترین موقع ہے کہ پوری قوم پاناما کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے اور یہ فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، دیٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو انٹر انٹو پاکستان، اور جاتے ہیں اور جاتے کہیں جی میں تو آ گیا ہوں۔ اور دوسرا مجھے نیب کی تھوڑی سی میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا، اس پہ شرجیل پہ بھی بات کرتے ہیں، بہت ساری باتیں تو کہہ دی ہیں انہوں نے ہلالی صاحب نے، کہ نیب کا کام یہی ہے کہ یہ لانڈری میں بندے لاتا ہے، کپڑے لاتا ہے، گندے کپڑے دھو کے واپس کر دیتا ہے۔ میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، اور پرٹیکولر جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں، ایک یہاں ڈیٹا پیش کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، رپورٹ پیش ہوئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی 1400-1500 لوگوں کو چھوڑا گیا ہے پلی بارگین کے تحت اب تک، جب سے نئے ان کو ریلیز کیا گیا ہے، رہا کیا گیا ہے، معزز بنایا گیا ہے، اور اس میں سے 1100 کے قریب کیسز جو ہیں موجودہ چیئرمین کے دور میں ہوئے ہیں۔ اب اس سے ریشو لگا لیں کہ پچھلے چیئرمینوں کے دور میں 500-400 کیسز ہوئے پلی بارگین کے، اور موجودہ کے دور میں 1100 کے قریب لوگوں کو رہا کیا گیا ہے ان کے ساتھ ڈیلز کر کے۔ سو پیپلز پارٹی کو اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا تھا کہ قمر زمان چودھری صاحب، مجھے نہیں ویسے تو نہیں لگ رہا کہ بچ پائیں گے، یہ جو آنے والی ہے ورڈکٹ آنے والی ہے پاناما میں، جس طرح کا ان کا ایٹیچیوڈ رہا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں، جو ان کو جھاڑ پڑی تھی قمر زمان چودھری صاحب کو، مجھے تو نہیں لگتا یہ بچ پائیں گے۔ لیکن یہ ماضی میں ڈیکٹ ہیں ڈاکٹر عاصم حسین، ان پہ باقاعدہ ریفرنس ہوا، اقبال زید احمد صاحب تھے موجودہ چیئرمین صاحب نے ایک نئی انکوائری کر کے ان کو نکال دیا، اور اب دوبارہ ان پہ وہی کیسز بنا دیے ہیں۔ یہ بلی چوہے کا کھیل جو ہے نا نیب یہاں پہ کھیلتا رہتا ہے۔ اور دوسرا ایک بات جو ان کی ہے یہاں پہ اس کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے، کہ صرف سندھ ہی کیوں، میں اگر کل کو کوئی خدا نہ خاصا جرم کرتا ہوں تو میں کل کو کیا اس کا جواز دے سکتا ہوں کہ پہلے ہلالی صاحب کے تو جائیں ان کو پکڑ کے لائیں، پہلے شازیہ کو پہلے ٹرائل کریں، پھر میری طرف آیا جائے گا؟
میں نے اپنے اکاؤنٹس کا خود جواب دینا ہے. یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ سندھ میں ہو رہا ہے تو دوسرے صوبوں میں نہیں ہو رہا, تو آپ اپوزیشن ہیں, آپ جائیں رولا ڈالیں. اور یہاں تک میں ان کی بات میں یقیناً جس میں وزن بھی ہے, مس سے یہ تو خود تو بات نہیں کریں گے سارے جو پیپلز پارٹی والے نام نہیں بتائیں گے کہ رانا مشہود کی آپ کو یاد ہے ویڈیو آئی تھی, بالکل یاد ہے, اور نیب نے بڑے دعوے کیے تھے وہ بات بھی کرتے ہیں, پروگرامز میں ایجوکیشن منسٹر ہے. بریک لینے دے کلاسز سے, بریک لینے دے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جی کلاس بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ شیخ رشید صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شرجیل میمن کی جو گرفتاری اور پھر رہائی ہے یہ ملٹری کورٹس کی ڈیل کا نتیجہ ہے. اس پر بات کریں گے کتنی حقیقت ہے اس میں, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاس صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیں پھر میں ہلالی صاحب سے بات کرتی ہوں. جی میں بالکل, جو بات وہاں پہ رہ گئی تھی کہ ایک طرح کا یہ نیب کا جو ایٹیچیوڈ ہے بڑا سلیکٹیو ہے کہ رانا مشہود کے جب ٹائم آیا تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جب رخ کیا تھا نیب نے پنجاب کی طرف تو دھمکیاں دی گئی تھیں کہ ان کے پر کاٹ دیں گے. یہ آپ کو یاد ہوگا اسپیکر قومی اسمبلی اعجاز صادق صاحب بھی اپنی توپیں گنے لے کے چڑھ گئے تھے نیب پہ. پرویز رشید صاحب نے بھی بڑی ایک اس پہ طاقتور پریس کانفرنس کی تھی بڑی تگڑی. میاں نواز شریف صاحب وہاں بہاولپور پہ یہ گئے تھے, انہوں نے کہا تھا جناب کہ نیب کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی. تو اس بات میں حقیقت تو ہے نا کہ نیب صرف پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی کر رہی ہے, نون لیگ کو کھلی چھٹی ہے. اعتراض تو جائز ہے نا پھر پیپلز پارٹی کے, ان کو نہیں. میں پھر کہتا ہوں ان کی اپنی جگہ پہ ان کے ایکٹس آف امیشن اینڈ کمیشن جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا. یہ ان کا کام ہے, پیپلز پارٹی کا کام ہے کہ یہ اپنا چیئرمین نیب انہی کا لگایا ہوا ہے. اس میں خورشید شاہ صاحب کی مرضی شامل تھی. یہ جان بوجھ کے ایسا بندہ لائے ہیں جو یہ حکمرانوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف نہیں جا سکتا. جو نیب چیئرمین سپریم کورٹ کو یہ کہہ دے کہ میں آپ کے حکم پر بھی انکوائری کرنے کو تیار نہیں ہوں پاناما کی, تو آپ اندازہ لگائیں کہ دونوں نے, نواز شریف صاحب نے اور یہاں پیپلز پارٹی نے کیسا بندہ ڈھونڈا ہے. انہوں نے کیسا ہیرا ڈھونڈا ہے, اور جیسا بندہ ڈھونڈا وہ بندہ ان کے اعتماد پہ پورا اترا ہے. یہ سارا ڈرامے بازی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ وہی ہے کہ چیئرمین نیب کو خطرہ ہے کہ میرے اوپر کوئی نہ کوئی ورڈکٹ آئے گی, سپریم کورٹ میرے خلاف کوئی فیصلہ دے گی, کوئی میرے خلاف کوئی بہت بڑی کارروائی ہوگی. لہٰذا پچھلے 3-4 دن سے دیکھیں انہوں نے ایکٹیویٹی دکھانا شروع کر دی. پہلے آپ کو یاد ہوگا آسما ارباب, حالانکہ آسما ارباب کے خلاف 1.5 سال پہلے سکینڈل یہ ہم نے بریک کیا تھا, میں نے اور عابر متین نے بریک کیا تھا اپنے پروگرام میں, اور بتایا تھا کہ لندن میں انہوں نے یہاں پہ آ کے پراپرٹیز خریدی ہیں اور $25 لاکھ کا کمیشن لیا تھا آسما ارباب نے. ڈاکومنٹ سے ہم نے دکھائے لندن میں انہوں نے 4 پراپرٹیز لیں, اور نیب نے اس کے بعد پریس ریلیز کیا جی کہ ہم ان کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. آج 1.5 سال بعد آ گیا جی ہم نے ان کو سمن کر لیا ہے. یہ سارے کا سارا نیب اپنی ایکٹیویٹی دکھانے کی کوشش کرے. الٹیمیٹلی جیسے ڈاکٹر عاصم حسین صاحب اس وقت VIP وہاں پہ اس میں پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹل میں, وہ سیاسی قیدی بن گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس ایک اور سیاسی قیدی آ گیا ہے, اپنی مظلومیت کا رونا رونے کے لیے پیپلز پارٹی کو مزید مواد مل گیا ہے. وہ پہلے ایان علی پہ روتے تھے, پھر ڈاکٹر عاصم پہ روتے تھے, اب اللہ ماشاءاللہ شرجیل میمن پہ آپ دیکھیں گے یہاں دھاڑے ماریں گے, اور یہاں پہ پورا یہاں پہ آپ ان کے ماتم دیکھیں گے, یہ رات کو کریں گے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے. ہلالی صاحب, جو شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی کہ شرجیل میمن کی گرفتاری جو ہے ملٹری کورٹس کے پیچھے یہ کسی ڈیل کا نتیجہ, اس کے بعد پتہ چل جائے گا ڈاکٹر عاصم حسین اور عزیر بلوچ کا بھی. میرے خیال میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ زرداری صاحب واپس آئے ہیں وداؤٹ سم کنڈیشنز, اور کیا کیا ان کو ایک پورا ایجنڈا لے کے آئے ہیں, اور وہ ایجنڈا وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے, تھوڑا سا یہ شاستر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو تو ہز نالج اباؤٹ کس کو پکڑنا کس چیز کے لیے از انفینٹ. آئی مین میرا تو اس لحاظ سے کچھ نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈینجر ہے کہ ہم ایشو کو سائڈ ٹریک نہ کر دیں. مثال کے طور پہ میمن چاہتا ہے کہ کنورسیشن اور فوکس جو ہے اس سے ہٹ کے اینٹی سندھی نیب پہ چلیں. میرے خیال میں کہ ضرور انہوں نے غلطیاں کی ہیں سندھ میں, ضرور انہوں نے پنجاب میں بھی غلطیاں کی ہیں, بٹ ہم نے اس کو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. ہمیں کانسنٹریٹ کرتے ہیں شرجیل میمن ایک چھوٹا سا اسٹیٹ ایجنٹ جو $50 ملین کا چارج ہے. اب ایک چھوٹے سا اور واقعہ میں بتائیں, ٹپی صاحب جو ہیں جو نکل گئے ہیں, ٹپی صاحب 2005 میں مجھے روم میں ملے.
میں بتاتا ہوں آپ کو, بڑا اچھا لڑکا ہے بات کرنے میں, یہ وہ سب مجھے انکل کہتا ہے. ہی ڈڈ ناٹ ہیو منی فار اے کپ آف ٹی. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا, کھایا, چائے پیے, اور آخر میں میں نے اس چائے کے پیسے دیے, اس لیے کہ وہ میرے سے, ہی از اے ینگ مین, میں نے کہا کہ آئی ایم اولڈر دین یو, نہیں مجھے دینے دے. مگر اس کو تھوڑی سی دشواری وہ ہوتی تھی. اب جب وہ سنا ہے دبئی ایئرپورٹ جاتے ہیں تو ایک مرسیڈیز میباخ اور ایک فراری کھڑی ہوتی ہے کہ صاحب کس گاڑی میں آپ واپس جانا چاہتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کو یہ پیسے کدھر سے آئے, سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پیسے بنائے. اب یہ دیکھیے اسکلفلی ان لوگ سائڈ ٹریک کرنا چاہتے ہیں اور ہماری اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. آئی ہوپ یہ سکسیسفل نہ رہے. کلاسز صاحب 2018 کے انتخابات میں یہ چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جا سکتی ہیں؟ سندھ میں تو نہیں جائیں گی. آپ ہمارے سندھی بھائیوں کو داد دیں. اور یہ پتہ سندھ میں ایک معذرت کے ساتھ میرے بھائی ہیں ہمارے ایک جیسی, ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں مشترک بھی ہیں جو ہم ساؤتھ کے لوگ ہیں. آئی ہوپ کہ وہ افینڈ نہیں ہوگا, میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں. وہاں پہ کرپشن کو کرپشن سمجھے ہی نہیں جاتا. میں بہت سارے سندھی اپنے جرنلسٹ میں دوستوں کو دیکھتا ہوں, وہاں کے پولیٹیشین نے کیا کام کیا ہے. انہوں نے وہاں کے میڈیا کو بھی یہ لائن دے دی کہ ہم آپ کو نہیں لوٹ رہے, ہم پنجابیوں کو لوٹ رہے ہیں, ہم پنجاب کو لوٹ رہے ہیں, یہ پنجاب کا پیسہ ہے. تو میری بڑی بحث ہوتی ہے یہاں پہ, میں کہ حضور آپ پنجاب کو نہیں لوٹ رہے, آپ کا NFC ہوتا ہے, آپ کا جو شیئر ہے پاپولیشن کا, ریونیو کا, بیکورڈنیس کا, وہ سارا آپ کو ہر سال مل جاتا ہے, اور اچھا خاصا پیسہ 500-600 روپیہ آپ کو ہر سال ملتا ہے. یہ اسی میں سے لوٹ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ہم نے یہاں دبئی لیکس کیا تھا اپنے 92 کے پروگرام میں, ہم نے 3-4 قسطیں کی. سب سے زیادہ پراپرٹیز آپ کے یہیں پہ پیپلز پارٹی کے جو آپ کے MNAs ہیں یا آپ کے یہاں ایڈوائزر ہیں یا یہاں پہ ان کے منسٹرز ہیں, دبئی میں انہوں نے لی ہوئی ہیں. کالیا خنانی کیس کتنا بڑا کیس آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جب یہاں پہ یہ تھے ارمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر تھے اور پیپلز پارٹی تھی. اب وہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا ہے, یہ میں اپنے آپ کو نہیں کوٹ کر رہا, میں ان کے چودھری نثار علی خان صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے پچھلے مہینے دسمبر میں, میرا پچھلے مہینے دسمبر میں یہ پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جناب کہ ان لوگوں کی ضمانتیں بھی کروائیں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے, اور ان کا ریکارڈ بھی غائب ہے. یہ تو آپ کی پرفارمنس رہی ہے. سو پیپلز پارٹی کو وہاں پہ بڑا ان کو یقین ہے کہ سندھ کی حد تک یہ کچھ بھی کر لیں, یہ لوٹ رہے ہیں, ان کو پسماندہ رکھیں, ان کا پیسہ نہ ہو. آپ کو یاد ہے 90 ارب روپیہ لڑکانہ کا, وہ ابھی تک سندھ ہائی کورٹ میں وہاں پہ کیس چل رہا ہے. جنہوں نے لڑکانہ کو نہیں چھوڑا, جو پیپلز پارٹی کی ایک طرح کی وہ کیا کہتے ہیں, ایک سیاسی ان کا ایک بہت بڑا گڑھ ہے, ان کا سیاسی قبلہ ہے. اگر لڑکانہ کے نام پہ یہ 90 ارب روپے کھا کے, اور سندھ والے پھر بھی انہی کو ووٹ دیتے ہیں, اور پورا سندھ سب سے بڑی ڈینجرس چیز ہے کہ زرداری صاحب نے نہیں, زرداری صاحب نے وہاں سندھ میں اپوزیشن رہنے نہیں دی. ایک بندہ سندھ میں اپوزیشن کرنے کو تیار نہیں. آپ کو یاد ہوگا امتیاز شیخ صاحب آ گئے, وہ شامل ہو گئے, نادر لغاری صاحب شامل ہو گئے, نہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں عرفان مروہ صاحب کو لینے کو تیار تھے. زرداری صاحب نے تمام کی تمام, انہوں نے کہا جناب آپ کیا اس اپوزیشن کے چکر میں پڑ گئے ہیں, تشریف لائیں, مل کے کھاتے ہیں, بانٹ کے کھاتے ہیں. لڑائی کس چیز کی ہے؟ آپ کو 10 روپے چاہتے ہیں, ہم آپ کو 20 روپے دے دیں گے. تو سندھ میں تو اپوزیشن ہی نہیں رہے گا, الیکشن کون لڑے گا؟ مجھے آپ بتائیں. ابھی آپ دوسرے ٹاپک پہ جائیں گی. نواز شریف صاحب کو 4 سال بعد یاد آیا کہ سندھ بھی ہے. عمران خان صاحب, اب ان کو بنی گالا سے فرصت نہیں ملتی, وہ بھی سندھ نہیں جاتے. تو زرداری صاحب آرام سے اگلے 5 سال رول کریں گے, یہ آپ ذہن میں رکھیں. سندھ کہیں نہیں جائے گا. چلیں بریک کے بعد اس پر بھی کامنٹ کیجئے گا کہ کیا اس وقت ملک میں صرف ایک ہی اپوزیشن جماعت رہ گئی ہے اور وہ PTI تحریک انصاف پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تیمور طالپور, معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ تیمور صاحب. کل جب شرجیل میمن صاحب کو گرفتار کیا گیا, آپ ان کے ساتھ تھے, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ گرفتاری کے وقت ان سے کیا کہا گیا, شرجیل میمن صاحب کے ان کا ریاکشن کیا تھا, کیا انہوں نے رسپونڈ کیا انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل تقریباً کوئی 1:30-1:40 کے بیچ میں ہمارے ایئر کرافٹ نے لینڈ کیا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ پر, اور جیسے ہی ہم نیچے اترے تو کوئی 8 یا 10 افراد وہاں کھڑے ہوئے تھے سویلین کلوز میں. انہوں نے آ کے شرجیل کو وہیں پہ پکڑ لیا اور آگے لے جانے لگے.
تو اس پر شرجیل نے بھی ان سے اور ہم نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں لے جا رہے ہیں ان کو اور ایشو کیا ہے. تو انہوں نے اپنی شناخت بتانے سے انکار کر دیا. اس پر کیونکہ میرے پاس بیل کی ایک کاپی پڑی ہوئی تھی, اچھا, اوریجنل جو ہے وہ ان کے پاس ہی تھا, کاپی میرے پاس تھی, تو میں نے ان میں سے کسی ایک اہلکار کو جو ان کے افسر لگ رہے تھے ان کو میں نے وہ کاپی دی اور نے بتایا کہ پروٹیکٹیو بیل ہے اور اس کے تحت ہم آئے ہیں. تو اسی وقت انہوں نے وہ بیل کو جو پیپر میں دیا تھا کاپی اس کو پھاڑ کے پھینک دیا اور زبردستی لے جانے لگے. ہم نے جب اعتراض کیا تو مس ہینڈل بھی کیا گیا, دھکم دھکی بھی ہوئی, کچھ اس سے زیادہ بھی ہوا. یہ بیل کب تک ہے؟ بیل کب تک ہے؟ جی کل ہیئرنگ ہے ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جی جی, وہاں پر شرجیل انعام صاحب پیش ہوں گے اور جو آگے کورٹ کے آرڈرز ہوں گے ان کو ہم فالو کریں گے. صحیح. یہ بتائے گا کہ ایان علی کی گرفتاری, ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری, اب شرجیل میمن کی گرفتاری, 1 سال رہ گیا ہے 2018 کے انتخابات میں, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ چیزیں, اس طرح کے حالات مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں؟ نہیں جی, الیکشن تو جو ہے وہ جو بھی عوام کی پسند ہوگی, جس کو وہ نامنیٹ کریں گے وہی پارٹی آئے گی. ان چیزوں سے تو فرق نہیں پڑتا ہے. حالانکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, جو آج کل ہمارے کیسز چل رہے ہیں ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب پہ, ان کی بیٹی پہ, ان کے بیٹوں پہ, ان کی پوری فیملی پہ, جس ریفرنس کے اوپر شرجیل انعام کو ریفرنس سے پہلے ہی ECL پہ ڈال دیا گیا تھا. جب وہ ملک سے بات ہے تب ان پہ کوئی کیس نہیں تھا اور نہ ان سے کچھ پوچھا گیا نہ سنا گیا, بس ان کا نام ECL پہ آ گیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ ریفرنس بھی بن گئی ہے. تو یہ ریفرنس تو آپ کے بہت سے وفاقی وزیروں پہ بھی بنی ہوئی ہے, آپ کے پرائم منسٹر صاحب کے فیملی سے بنی ہوئی ہے. تو اس طرح سے اگر یہی قانون ہے تو ان سب کا نام بھی ECL میں تو وہ 2 سال کے بعد صرف اسی لیے واپس آ رہے تھے کہ میں جا کر مقدمات کا سامنا کروں؟ انہوں نے 2 بار پہلے پروٹیکٹیو بیل لی تھی, ان کو گرانٹ ہوئی تھی, پر ان کے ڈاکٹر نے وہاں پہ ان کو مشورہ نہیں دیا. یہی ساری ڈاکومنٹیشن پیش کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ, جس پہ انہوں نے ان کو اہل سمجھا آنے کے لیے. اور ان کا واپس آنے کا مقصد بھی آف کورس یہی ہے کہ وہ کورٹ کو فیس کرنا چاہتے ہیں, جو ان کے اوپر کیسز بنے ہیں ان کو فیس کرنا چاہتے ہیں. if he is found guilty of course. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اگر مجھے اجازت دیں ایک دو سوال, اگر میں جی کلاسر صاحب پلیز. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا تیمور سے. جی پلیز پوچھیں. تیمور صاحب, یہ کہ آپ کیوں لگا ہے, ایک تو مجھے یہ بتائیں, جو بھی بڑا لیڈر ہو, صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہو رہی, نواز لیگ بھی جو ہی گرفتار ہوتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے, فوری طور پر اس کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اس کو بیرون ملک علاج چاہیے, وہ لوکل بھی چاہیے. ایک تو ذرا اس پہ ڈالیے گا کہ ویسے تو بڑے سارے بہادر ہوتے ہیں, وہ رول بھی کرتے ہیں, آگے پیچھے گاڑیاں ہٹو بچوں سب کچھ ہم دیکھتے ہیں, دبدبا بھی دیکھتے ہیں, لوگوں کو دہشت زدہ بھی کرتے ہیں, تو لیکن جو ہی گرفتار ہو جائے فوراً کہتے ہیں جی ہمیں تو وہ اب اس ہسپتال لے کے جو ہم تو بیمار ہو گئے. ایک چیز, اور دوسرا آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ 2 سال بعد آج انہیں لگتا ہے کہ مجھے اب یہاں انصاف ملے گا. اور تیسرا, میں آپ پہ بھی تھوڑا سا, میں آپ کی فیملی کے ساتھ میرے بڑے ذاتی تعلقات ہیں, نواب یوسف تالپور میرے بھائی کی طرح ہیں, آپ ان کے صاحبزادے ہیں, غنی تالپور صاحب کے آپ بھتیجے ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. وہ آج تک اتنا بڑا عرصہ ہو گیا ہے, ان کو میں نے کسی ایون پیپلز پارٹی کے بڑے سے لے کے چھوٹے ملزم تک کا انہوں نے دفاع کر میں نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اپنی فیملی ٹریڈیشن سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اور ان کی غنی تالپور صاحب کی, یوسف تالپور صاحب کی میرے دل میں تو بڑی عزت ہے, آپ بھی ماشاءاللہ یو آر اے ینگ مین, آپ کی بھی ریپوٹیشن اچھی ہے سو فار. آپ کیوں ان کو موقع خود نہیں دے رہے کہ وہ جائیں عدالتوں سے کلیئر لیں کہ آپ آ کے ٹی وی پہ ان کو ڈیفینڈ کریں گے, وہ تو بڑے انوسینٹ ہیں, دیکھیں جی باقیوں پہ بھی کیسز ہیں, ان کو کیوں نہیں پرسو کرتے, فلاں نہیں کرتے. تو میں تھوڑا سا اس پہ آپ کہہ سکتے تھوڑا سا حیران ہوں, کیونکہ آپ کی فیملی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے سے دور رہی ہے جتنا مجھے پتہ ہے. بہت بہت شکریہ کلاسا صاحب, آپ نے بجا فرمایا کہ میری فیملی میں میرے والد یا میرے چاچا کبھی بھی کسی نے کسی کرپٹ آدمی کو یا سزا یافتہ آدمی کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کی, اور اس اصول پہ ہم بھی چلیں گے. اگر کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا اور ان کے اوپر یہ کیسز ثابت کر دیے تو ہم بھی بالکل یہی چاہیں گے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو کسی بھی عام قیدی کے ساتھ ہوتا ہے. صحیح. اور جب تک وہ انوسینٹ ہیں, جب تک وہ پروون گلٹی نہیں ہوتے, قبل از وقت ان کو کرپٹ کرنا میرے خیال سے ناجائزی ہوگی ان کے ساتھ. اور وہ واپس آنے کا مقصد بھی ان کا یہی کیسز کو فیس کرنے کا چاہتے تو اور سما پہ رہتے, بھاگتے چھپتے, تو واپس آئے, کوئی اپنے آپ کو پیش کرے, تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از ٹھیک ہے. ہلال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
میں یوسف ان کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تیمور صاحب کو. میں بھی ان کے والد صاحب کو بڑا اچھا جانتا ہوں اور ایک زمانے میں ہم دونوں بی بی کے لیے کام کرتے تھے فرام 1992 ٹو 96. اور یوسف تالپور صاحب کا اور زرداری صاحب کا خاصا چپکلش تھا. دے ڈڈ ناٹ سی آئی ٹو آئی, بلکہ میرے خیال میں ایک ایسا وقت بھی آ گیا تھا جب وہ بالکل اپنے آپ کو الگ کر دیے تھے. اور زرداری صاحب, میں آپ کی تھوڑی سی بات کاٹ رہا ہوں ہلالی صاحب, تھوڑی سی بات کاٹ رہا ہوں. جی بلکہ زرداری صاحب کی اور نواب یوسف تالپور صاحب کے جو مسئلہ ہوا تھا وہ تیمور کے ٹکٹ کی وجہ سے ہوا تھا. یہ بھی ذرا تھوڑا سا میں ایڈ کرتا جاؤں, کیونکہ زرداری صاحب منور تالپور صاحب کو ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے اور بے نظیر بھٹو تیمور کو دلوانا چاہتی تھی. سو یہ بون آف کنٹینشن جو ہیں یہ تیمور ہیں. جی پلیز. اچھا, ایک اور بات تھی جس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کلاسرا صاحب, بیکاز یو آر رائٹ, شاید یہ بھی تھا, مگر ایک اور میٹر تھا ایگریکلچر منسٹری کا, جس میں ان کا پھر اس پہ بھی کچھ اختلاف اور چپکلش تھی. جو تالپور صاحب جیسے آپ کو پتہ ہے وہ ایگریکلچر منسٹر تھے. تو میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو سوال کلاسرا صاحب نے آپ کو پوچھا, کہ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو بڑے کلین امیج ہے آپ کا, مانے کہ اس ڈاکو گورنمنٹ میں, معاف کریے یہ تو سندھی کہتے ہیں, یہ بڑا کلین امیج ہے آپ کا اور آپ کے والد صاحب کا. تو اس میں آپ آنا آن دا سائڈ آف سرجیل میمن, جو میرے خیال میں جو بھی آپ کہیں, آئی تھنک ہی ہیز اے ویک کیس, آپ کا امپیکٹ بڑا ہوگا آپ پہ اور آپ کے ریپوٹیشن پہ. کیا خیال ہے آپ کا, یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جی, میں نے یہی بات کہی کہ ایز فار ایز آئی نو ہی از ناٹ گلٹی, اینڈ اف ہی از گلٹی ہی ول فیس دا کورٹس. اگر میں اپنے کسی کلی کے ساتھ, میں نے 8 سال گزارے ہیں, 2 گورنمنٹ کے 10 ایئرز ہم ساتھ رہے ہیں, ہمارا کوئی سیاسی کوئی انٹرسٹ کبھی ساتھ نہیں رہا ہے, نہ ہمارا کوئی ایسا کوئی کلیش بھی رہا ہے. تو جب کوئی بھی پیپلز پارٹی کا ورکر, پیپلز پارٹی کا کوئی ہمارا کولیگ ہوگا, اینڈ ہی از coming and he wants to face the courts and he wants to face the judiciary, تو میں تو ہمیشہ اس کو ویلکم کروں گا. میں ہمیشہ یہی چاہوں گا کہ وہ آئے, کورٹ کے سامنے پیش ہو, بجائے اس کی کہ وہ بھاگے چھپے. واپس آنے کا مقصد بھی تو یہی ہوا نا کہ وہ انوسینٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو, تو اس کی ریپوٹیشن کیا ہے, آئی کی ناٹ کمنٹ آن دیٹ. اس نے کیا کیا ہے, آئی کی ناٹ کمنٹ آن دیٹ. اس کے لیے ہمارے آنریبل کورٹ بیٹھے ہیں, بالکل وہ فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تیمور تالپور. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وزیر اعظم صاحب نے پچھلے 2 ہفتوں میں سندھ کے 2 سیاسی دورے کیے اور اب 25 مارچ کو وہ حیدرآباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. کیا یہ آنے والے انتخابات کی تیاریاں ہیں, اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسز صاحب, بات یہ ہے کہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے محمد زبیر کو سندھ کا گورنر لگایا, پھر کہا کہ جو محمد زبیر ہیں گورنر سندھ ہیں, سندھ کے جو ناراض لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے, ان کو متحرک کریں گے. پھر آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں جو پیر پگاڑا سے ان کی ملاقات تھی, یقیناً اس یہ بھی سیاسی کڑی کا ایک حصہ تھی. سندھ کے 2 دورے کر چکے ہیں, 25 مارچ کو وہ حیدرآباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ایک سندھ میں وہ پولیٹیکل سپیس اپنے لیے کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی انہیں یہ جگہ دے گی؟ ویسے میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سندھ میں کوئی بڑا ڈینٹ وہاں پہ ڈال سکیں. مجھے تو نہیں لگتا وہاں پہ یہ. بلکہ ابھی ایک میں چھوٹی سی کلیریفیکیشن دے دوں. امداد سومرو صاحب ہیں, وہاں سے ہمارے کراچی سے دوست ہیں, جرنلسٹ ہیں, تو پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے میسج بھیجا, میں ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. وہ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ یہاں سندھ میں یہ کرپشن کو برا نہیں سمجھا جاتا, سارے جو ہیں وہ زرداری صاحب نے اپنے ساتھ ملا لی ہیں. تو ان کو کہنا تھا کہ یہ بڑا رانگ ایک طرح کا امپریشن ہے جو آپ لوگ وہاں پہ دیکھتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے. انہوں نے باقاعدہ کوڈ کیا ہے کہ 26 فروری کو سندھ یونائٹڈ پارٹی نے ایک بہت بڑی یہاں ریلی انہوں نے آ کے آرگنائز کی تھی, جس میں سندھی رائٹرز بھی تھے, ان کا بھی تھا, اس میں تھنکرز بھی ہیں, اور انہوں نے یہاں پہ آ کے زرداری صاحب کی کرپشن کے خلاف تو احتجاج کیا ہے. بہت بڑی ریلی سندھ میں نکلی ہے, اور آپ یہ مت کہیں کہ سندھ میں کرپشن کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. یہ امداد سومرو صاحب کا میسج تھا, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن یہ 5 سال ہمارے سندھی بھائی روتے بھی رہیں گے, وہ زرداری کو بیٹھ کے تنقید بھی کرتے رہیں گے, اس طرح کے ہم میسیجز بھی دیکھتے رہیں گے. سارے لوگ نہیں, آف کورس اس میں امداد سومرو جیسے ہیں, ہمارا ایک دوست
असुल्फ़ार होलोपैथो हैं, दीगर लोग हैं, और भी कुछ उसमें अगेन मैं कहूँगा वो अयाज पलीजो साहब वगैरह हैं, कुछ लोग हैं जो रजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब इनका इलेक्शन का दिन आता है, पूरे का पूरा सिंध जो है ना वो फिर किसी का वो कहते हैं नवाज शरीफ नहीं ये पंजाब से हैं, नो इमरान खान छोड़ें, वो ज़रा दूर से हैं, वो छोड़ें जी, वो फलां को छोड़ें। अल्टीमेट वोट उन्होंने जाके उन्होंने पीपल्स पार्टी को देना है, उन्होंने भुट्टो साहब की कब्र को देना है, अब बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं उनकी कब्र का वोट देना है। सो सिंधीज़ के लिए वहाँ पे ये मुश्किल होगा। नवाज शरीफ साहब कोशिश कर लें, और माजी में इनको आपको याद होगा, बल्कि हिलाली साहब को बेहतर याद होगा, इन्होंने कोशिश की थी वहाँ का जो आपका पंजाबी सेटलर है, इन्होंने उनको मिलाने की कोशिश की थी कि पंजाबी सेटलर के ज़रिए कुछ वोट लिए जाएं, उनको अपने साथ मिलाया जाए। क्योंकि उन दिनों में आपको याद होगा सिंधी वर्सेस एक उनका मकामी वर्सेस वहाँ पे सेटलर एक इशू बना था, तो उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी माजी में। लेकिन बाद में इनको समझ आ गई थी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े ज़मींदार जो हैं, बड़े बड़े वहाँ पर लॉर्ड जो हैं, वो जनरल मुशर्रफ हूँ, तो आपको याद होगा उन्होंने भी वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स अपनी पार्टी में शामिल कर लिए थे। इमरान खान साहब उन्होंने अल्लाह के फजल से शाह महमूद कुरैशी साहब को भेजा था, वो भी तमाम फ्यूडल लॉर्ड्स के पास गए। जरदारी साहब ने भी तमाम फ्यूडल लॉर्ड्स मिला लिए अपने साथ। सो सिंध की सियासत आपके फ्यूडल लॉर्ड्स के गिर्द रहेगी, जिसके पास जितने ज्यादा फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, जैसे हमने वहां पे देखा बलोचिस्तान में फ्यूडल लॉर्ड्स हैं जो जिसके साथ करेंगे वो पार्टी जीत देगी। सिंध में बिल्कुल सही। हिलाली साहब, दो चीज़ें जल्दी से। एक बात तो ये है, अगर वाकई सिंधी लोग जरदारी साहब के खिलाफ होते तो हर नोटेबल जो सिंध में है वो तो जरदारी साहब के पास जा रहा है, और हर नोटेबल जो है जो जरदारी साहब के खिलाफ थे, उनके रिवायती दुश्मन, वो भी जरदारी साहब के पास जा रहे हैं। भाई कोई वजह तो होगा। एक दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये तालपुर साहब और इनके वालिद साहब एक एक के साथ मेरे ख्याल में इनकी झड़प है, वो एक एक का एडवाइस नहीं लेते। तो ये मेरे ख्याल में हम लोग जो, मैंने भी ये गलती से ये नॉट गलती माने कि जेन्युइनली मैंने समझा कि यूसुफ तालपुर एंड द सन आर वन, वाकई वो एक नहीं है, वो उनके मुख्तलिफ ये हैं। तो एक जरदारी साहब के साथ है, दूसरे जो यूसुफ साहब हैं मुझे नहीं पता वो हैं या नहीं है। फाइनली मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्यों फिर एक एलिमेंट तो नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का गठजोड़ भी है ना, इसलिए कि 2013 में जब एक आदमी नवाज शरीफ साहब के पास गए और कहा उनको कि भाई क्यों नहीं आप सिंध में आते, क्यों नहीं आप एक मीटिंग्स होल्ड करते, आप कैंपेन सिंध में क्यों नहीं करते, व्हाई हैव यू इग्नोर्ड सिंध, तो उनका जवाब ये था कि जरदारी साहब नाराज हो जाएंगे। तो शाजिया पुरानी कठजोड़ है। अब आसिम के ऊपर, हक्कानी के ऊपर, और मेरे ख्याल में व्हाट इज बेनिफिशियल टू ईच ऑफ देम, उस पे झड़प हो रही है, डिफरेंसेस आ गए। मगर अगर एस्टैब्लिशमेंट उठ के कोई ऐसा लगे कि कुछ होने वाला है, वो फिर साथ इकट्ठे मेरे ख्याल में हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया साहब, जफर हिलाली साहब, हमारे साथ तैमूर तालपुर साहब थे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देते रहिए। नाइट एडिशन से शाजिया ज़िशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।